अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता सूरजमुखी जो कि क्लास हफ्तुम यानी कि सामिन के लिए है, उसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है माजूर बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा मुअज्जिद बना। ये है सफ़ा नंबर 48 पे। आज हम एक माजूर बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। वो माजूर बच्चा जिसने हिम्मत नहीं हारी और वो दुनिया का सबसे बड़ा मुअज्जिद बना। वो बच्चा कौन था? आइए पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सन 1876 की बात है। पतझड़ का मौसम था और सुबह का वक्त। शहर न्यूयॉर्क के मशीन बनाने वाले एक मिस्त्री ने अभी आकर अपनी दुकान खोली ही थी कि एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ और मिस्त्री के हाथ में एक कागज़ थमा कर बोला, आप इस तरह की एक मशीन बना देंगे? मिस्त्री ने गौर से देखा। इस पर एक मशीन का बेढंग यानी कागज़ पर मशीन का एक बेढंगा सा खाका बना हुआ था। मिस्त्री बोला, बना तो दूंगा लेकिन ये मशीन है किस काम की? अगर तुमने उस नौजवान लड़के ने कहा, अगर तुमने मेरे खाके के मुताबिक मशीन बना दी तो वो गाना गाएगी। मिस्त्री ने उसे गौर से देखा और उसे कहा कि तुम तो मुझे पागल नजर आ रहे हो। उस नौजवान ने कहा, तुम्हें एतबार नहीं आ रहा ना? अगर ये मशीन सचमुच बोल उठी तो क्या दोगे? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। शर्त रही। ये बात किसने की? मिस्त्री ने की। मेरे पास रकम तो नहीं है, नौजवान ने बहुत साफ गोई से बोला कि मेरे पास रकम नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैं हार गया तो तुम्हें पीपा भर शहद दूंगा। मिस्त्री रजामंद हो गया और उसने वो अजीबो गरीब मशीन बनानी शुरू कर दी। चंद रोज बाद नौजवान आया, मशीन तैयार थी। उसने भी इत्मीनान से उसका जायजा लिया। फिर जो उसका हैंडल घुमाया, उसकी मशीन पे जो हैंडल था, जब उसने उसका हैंडल घुमाया तो उसमें से एक बारीक लेकिन साफ आवाज़ निकली। मिस्त्री ने घबरा कर मशीन को देखा, फिर नौजवान को देखा और बड़ी तेज़ी से दूर की तरफ भागा। नौजवान ने उसे रोक लिया और हंसकर बोला, अरे भाई कहाँ चले, शर्त तो पूरी करते जाओ। ये वाक़या था। इस वाक़ये में एक नौजवान एक मिस्त्री के पास आया है कि मुझे ये मशीन है, बना के दे दो। पहले तो उसने कहा ये अजीबो-गरीब सी मशीन है, कितना बेढंगा सा खाका है, लेकिन खैर मैं बना दूंगा। तो वो कहता है कि तुम इसको बना दो, इसमें से आवाज़ आएगी। वो कहता है ये तो कोई पागल मेरी दुकान में घुस आया है। तो वो कहता है क्या हो गया, ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर इसमें से आवाज़ आई तो मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तो वो जो नौजवान है उसको तो यकीन था कि जब ये सही होगी तो इसमें से आवाज़ तो निकलेगी। तो वो नौजवान कहता है ठीक है, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें शहद दूंगा। तो वो इस बात के ऊपर राज़ी हो गए दोनों। अब जब उसने मशीन सही कर दी, और लेकिन वो जो तरीका था ना आवाज़ का, आवाज़ उसके अंदर थी लेकिन वो दुकानदार को यानी कि जो मिस्त्री है उसको तो नहीं पता था। उस नौजवान ने जैसे उसका हैंडल घुमाया, उसमें से बारीक सी आवाज़ निकली। उस जो दुकानदार था यानी कि जो मिस्त्री था उसके ऊपर एक खौफ तारी हो गया। उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो बाहर की तरफ भागा तो पीछे से उस नौजवान ने कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो, शर्त तो पूरी करते जाओ। ये था दुनिया का सबसे पहला ग्रामोफोन और उस नौजवान का नाम था थॉमस एडिसन। ये थे मिस्टर एडिसन जो कि बचपन से ही इस तरह के काम करते थे। कुछ ना कुछ चीज़ों की तोड़ फोड़ कर ली, उसका ऑपरेशन कर लिया। कुछ बच्चे आप लोग भी घर में ऐसे होते हैं ना, अगर आपके पेरेंट्स कुछ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जैसे कोई कार लेकर आ गए, कोई इस तरह की चीज़ें लेकर आ गए, तो पहले आप उसे पूरा खोलते हैं, उसका ऑपरेट करते हैं और उसके बाद फिर उसे दोबारा से बनाते हैं। कोई कामयाब हो जाता है तो कोई रह जाता है। तो क्या हुआ कि इस बच्चे का भी यही होता था। तो ये जो करता था, जिस तरीके से काम चीज़ों को खोल के दोबारा उनको बनाने की, जोड़ने की कोशिश करता था, इसी तरीके से काम करते करते इसकी कितनी चीज़ें जो हैं वो कामयाब होना शुरू हो गई। वो जो उसने सबसे पहले जो एक अजीबो गरीब सी मशीन बनाई वो ग्रामोफोन बन गई। और ये बनाने वाले, इनका जो नाम था, मतलब ये एडिसन थे, मिस्टर एडिसन की हम बात कर रहे हैं।
انہوں نے 1000 سے زیادہ چیزیں ایجاد کی تھی، اس میں گراموفون، بجلی کا بلب اور سینما ایسی ایجادات ہیں جنہیں شاید ہی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن کی یادگار بنانے کی ضرورت نہیں، اس کی چھوڑی ہوئی کتنی چیزیں اس کی یادگار ہیں۔ اب دیکھیں بجلی کا بلب کس گھر میں نہیں ہے؟ بجلی کا بلب جہاں جہاں پہ جلتا ہوگا وہاں پہ کوئی ضرور، اور آپ دیکھیں جب نا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک دم سے ہم لائٹ جب آتی ہے تو کیسے کہتے ہیں شکر الحمدللہ، شکر ہے روشنی آئی، تو وہاں پہ کیا ایڈیسن کا نام نہیں آتا ہوگا؟ کہ جن کو ان کا نام معلوم ہے وہ کہتے ہوں گے کہ نا ایڈیسن کیا کام کیا ہے بھائی آپ نے، اور جن کو ان کا نام نہیں آتا وہ کہتے ہوں گے بھائی جس نے یہ بلب بنایا نا اس نے بھی لاجواب کام کیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ایجاد ہے، مطلب رہتی دنیا تک یہ چیز دہرائی جاتی رہے گی کہ کیا بات ہے بھائی اس ایڈیسن کی کیا چیز ایجاد کر کے گیا۔ اچھا، اب وہ ایک عام گھرانے سے تھا، مطلب غریب گھرانے کا بچہ تھا ایڈیسن، اور اس نے بچپن سے ہی محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ اس کو تجربوں کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اس نے کیا طریقہ رکھا ہوا تھا، اس کے گھر کے کونے میں، گھر میں ایک چھوٹا سا کونا تھا جس کے اندر اس نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی اور تجربے کی نئی نئی چیزیں بناتا رہتا تھا۔ اچھا، ایک دفعہ غریبی سے مجبور ہو کر اس نے ریل گاڑیوں میں اخبار بھیجنا شروع کر دیا۔ اب کچھ رقم جمع کر کے اس نے چھاپنے کی ایک مشین خرید لی، ریل کے ایک ڈبے میں وہ خود اخبار چھاپنے لگا۔ مطلب آپ دیکھیں اس کا دماغ، کہ وہ کہتا تھا لوگ انتظار کرتے ہوں گے کہ اخبار ملے گی، اس نے کہا میں خود چھاپوں گا، میں اخبار ہی خود چھاپوں گا۔ تو اس نے کیا طریقہ شروع کر دیا کہ وہاں پہ اس نے ایک کونے میں وہاں پہ ڈبے میں ہی خود اخبار چھاپنے کا کام شروع کر دیا۔ اچھا، اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ صرف 15 برس، صرف 15 سال کا ایک بچہ ہی تھا وہ۔ تو اس نے اس طرح سے تجرباتی کام تو بچپن سے شروع کر دیے تھے، اس سے بھی چھوٹی عمر میں۔ تو جب وہ 15 سال کا ہوا تو وہ اخبار خود چھاپنے لگا۔ ایک دفعہ اتفاق سے فاسفورس جسے کہتے ہیں وہ بڑک اٹھا اور ڈبے میں آگ لگ گئی۔ گارڈ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایڈیسن کا سارا سامان نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کے کان پر اس زور کا مکہ مارا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہرا اور معذور ہو گیا۔ تو اس گارڈ کو اتنا غصہ آیا اس بچے پہ، اس نے اس کو مارا اور اتنا برا مکہ مارا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہرا اور معذور ہو گیا۔ لیکن ایڈیسن نے بالکل بھی اس بات کا برا نہیں منایا، اس نے کوئی مقابلہ نہیں کیا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اور اکثر وہ اپنی اس معذوری کی، جو وہ معذور تھا، ظاہر ہے اب وہ کچھ سن ہی نہیں سکتا تھا، دونوں کانوں سے معذور ہو گیا نا، وہ سن ہی نہیں سکتا تھا، بہرا تھا وہ۔ تو وہ جو بہرا پن ہے یہ معذوری میں آتا ہے، تو دونوں کانوں سے وہ بہرا تھا، تو وہ اکثر ایک لفظ یعنی کہ ایک سنٹینس، ایک جملہ اکثر وہ دہرایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بہرا پن تو میرے لیے رحمت ثابت ہوا، اب میری ساری توجہ کام پہ لگی رہتی ہے، فضول باتیں سننے میں وقت ضائع ہی نہیں کرتا۔ مطلب اس کے اندر کتنا صبر اور شکر تھا کہ شکر ہے میں بہرا ہو گیا، دیکھو نا میں کتنا اچھا کام کرتا ہوں، اگر میرے کان صحیح ہوتے تو میں فضول کی باتیں سنتا رہتا، انہیں پہ میری توجہ لگی رہتی اور میں کام کم کرتا۔ اچھا، پھر ایڈیسن نے تارے برقی کی جگہ پہ، یعنی کہ تارے برقی کی اور پھر سگنل بھیجنے کی نوکری کی۔ تو اس نے وہاں جا کے بھی وہی کام کیا، اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا جو خود بخود سگنل بھیج دیتا تھا اور وہ آرام سے سوتا رہتا تھا۔ پھر ایڈیسن نیو یارک آ گیا اور وہاں اس نے ایک مشین ٹھیک کر دی جو منڈیوں کے بھاؤ بیچنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہاں اسے بڑی اچھی ملازمت مل گئی، یہاں سے اس نے ترقی کی، اس نے تارے برقی کے علاوہ ٹیلی فون کے نظام کو بہتر بنایا۔ سن 1876 میں اس نے فونوگراف ایجاد کیا جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے، یا پھر شاید میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا، فونوگراف کا۔ تو یہ ایڈیسن نے 1876 میں ایجاد کیا۔ اچھا، ایڈیسن کی سب سے بڑی ایجاد میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا اس بات کا کہ بلب ہے، بلب سے پوری آج شہر، قصبے، گاؤں سب جگمگا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کیمرہ ایجاد کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی مشین بنائی جس میں چلتے پھرتے ہوئے وہ اس میں فلم بن جاتی تھی، چلتے پھرتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں اس دور میں بنائیں جب لوگوں میں اس چیز کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے گنگے بہرے لوگوں پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی نہ کسی فن سے آشنا کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں، وہ خود ہی کمائیں اور وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ تو ان لوگوں میں، ان معذور بچوں میں ایک ایڈیسن تھا اور وہ بہت بڑا دنیا کا معجزہ بنا۔ وہ کیا سے کیا بنا، لیکن اپنی محنت سے بنا۔ اس کو عقل شعور اللہ پاک نے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آج وہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، معذور بچہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ بنا۔ اب آ جائیے قواعد کی طرف۔ قواعد میں آ جائیے پیج نمبر 29 پہ۔ آج ہم صفحہ نمبر 29 پہ اصناف سخن پڑھیں گے۔ اصناف سخن کیا ہوتا ہے؟ اصناف سخن میں اصل میں غزل میں، جو غزل اور نظم ہماری ہوتی ہے، غزل کے بارے میں اور اس طرح کی غزلیات میں جو قطعے ہوتے ہیں، جو رباعی ہوتی ہے، اس طرح میں اس کا فرق آپ کو بتایا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کو اصناف سخن کہا جاتا ہے۔ رباعی میں 4 مصرے یعنی 2 اشعار ہوتے ہیں۔ پہلے 2 مصرے سے ایک ہی بات تسلسل سے کہتے ہوئے آخری مصرے پر ختم کی جاتی ہے۔ عموماً آخر مصرے میں اصل بات واضح ہوتی ہے۔ رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تیسرے مصرے میں بھی قافیہ ہو سکتا ہے۔ نظم کی تمام اصناف میں رباعی سب سے مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شاعر کو صرف 4 مصروں میں اپنا مطلب ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہے، تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 مصروں کی تھی، یہ رباعی ہوتی ہے 4 مصروں پہ۔ اچھا، اس کے بعد قطع، یہ 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کے اس مجموعے کو قطع کہتے ہیں، جس میں کوئی خیال یا مضمون تفصیل سے بیان کیا جائے۔ قطع کے آخری مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، پہلے مصرے میں قافیہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا اصناف سخن ہے، یہ آپ نے اس کی اپنے قواعد کے، جو آپ کی اردو کے نوٹ بک میں قواعد کا پورشن ہے، اس میں آپ نے بالکل اسی طریقے سے ٹائٹل بنانا ہے اور اس کے بارے میں جتنے بھی اس کے ہیں اصناف سخن کے پارٹ، وہ سب لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھ کے لکھنا ہے، ایسے ہی نہیں لکھنا، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو سمجھ کے لکھنا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ یہ جو اشعار لکھے ہیں ان کو آپ بھی ضرور لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا قواعد کا ٹاپک، اصناف سخن۔